अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दावा स्ट्रीम स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से आज हमने मौजू का इंतखाब किया है ग्लैमराइजिंग हेलफायर। नाम बहुत अजीब सा है, हेलफायर, जिससे अल्लाह ताला ने हमें पूरे कुरान मजीद में और हमारे पूरे दीन के अंदर एक ऐसी चीज़ बना के पेश किया है जिससे हर इंसान जो है वो अपने बचने की पूरी तरह से कोशिश करे। और एक मुसलमान जो है जिसका दिन रात ये वतीरा है कि वो अल्लाह से जहन्नुम की आग से पनाह मांगे और अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगे। दिस इज़ द अल्टीमेट डूम, और जो है जन्नत का हसूल जो है वो अल्टीमेट सक्सेस है। लेकिन क्या वजह है कि आज वतन अजीज़ में इसी हेलफायर को ग्लैमराइज भी किया जा रहा है, फैंटिसाइज भी किया जा रहा है। आज हम इस मामले के ऊपर बात करेंगे और हमने इनवाइट किया है अपने बहुत ही दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिस्टर माइज़म, जो कि बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट हैं और तालीम दीन की एक क्लास की एक मेंबर भी हैं। इसके साथ हमारे पास मौजूद हैं सिस्टर रबी लुकमान, जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और जिनकी रिसर्च इन चीज़ों पर ख़ासी ज़्यादा है और वो इस बात को समझ रही हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ से है और किस अंदाज से इस एजेंडे को हम मुसलमानों के सामने पेश किया जा रहा है और वो क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम उसको रेडीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले सवाल करती हूँ सिस्टर रबी से, ये बताइए कि इसका जो है हेलफायर को ग्लैमराइज किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि ये है कि हैलोवीन के नाम से लेटली कुछ अरसा से ये जो त्यौहार है उसको मुसलमानों के स्कूल्स के अंदर मनाया जा रहा है। इससे कुछ अरसा पहले हम देख रहे थे कि वैलेंटाइंस डे को बहुत ज़्यादा फेवर दी गई और बिल्कुल ही हालिया अय्याम में जो है ये बहुत ज़्यादा अहम हो गया, हत्ता कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत अहम ज़रिया बन गया पैसा कमाने का। और आज हम ये देखते हैं कि मार्केट्स में जाएं तो वहाँ पर रेडीली हैलोवीन डे की डेकोरेशंस और कॉस्ट्यूम्स वगैरह अवेलेबल हैं और बच्चे उनको ख़रीद रहे हैं। उसके साथ ही जिस वाक़े ने असल में हमें इंस्पायर किया कि हम इस प्रोग्राम को करें वो वाक़या ये है कि बिल्कुल एम्पोरियम मॉल में नाउअडेज़ इसको प्रोग्राम को पेश किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें जो हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पे पूरी मीडिया के अंदर वायरल हैं, गर्दिश कर रही हैं। उसका बहुत महंगा टिकट है और लोग वहाँ पर जाके बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और जब भी किसी के सामने इसकी रियलिटी को या इसकी ऑब्जेक्टिव को लाने की दरख्वास्त की जाए तो उस पर पेरेंट्स का, असातिज़ा का और स्टूडेंट्स सबका एक ही रवैया है कि थोड़ा सा फ़न करने में क्या हरज है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो रवि, आप ज़रा हमें ये बताइए कि इस हैलोवीन का ओरिजिन क्या है। सबसे पहले जो हैलोवीन है एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो जो द फॉलोअर्स ऑफ सामहीन रिलीजन, ये लोग जो थे आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के अंदर थे और ये फायर वर्शिपर्स होने के साथ साथ डेविल वर्शिपर्स थे। लाइक बाय नेम वो कहते थे हम डेविल की वर्शिप करते हैं। तो इनका मेन गॉड सामहीन था एंड ऑल्सो दे वुड वर्शिप द गॉड ऑफ डेथ। ये सारी इनकी चीज़ें थी। तो ऑन द 31st of October इनका ये मानना था कि जो लिविंग वर्ल्ड और डेड वर्ल्ड है इसके दरमियान जो वेल है वो थिन हो जाता है और जो इविल स्पिरिट्स हैं वो अनलीश हो जाती हैं इनटू द लिविंग वर्ल्ड। तो ये लोग कॉस्ट्यूम्स पहना करते थे बिकॉज दे वुड सी कि इविल स्पिरिट्स वर रोमिंग अराउंड। तो वो ऐसे गॉब्लिन्स, गूल्स वगैरह की कॉस्ट्यूम्स पहनते थे ताकि ये लोग उनको रिकग्नाइज ना करें और इनको हार्म ना करें। और ये जो सारी हमारी हैलोवीन की हैं ट्रेडिशंस वगैरह, कॉस्ट्यूम्स पहनना, और ये जो जैक ओ लैंटर्न है एक पम्पकिन के ऊपर जो कार्व कर देते हैं स्पूकी फेस, तो इसका बेसिकली ओरिजिन ये है कि दे वुड प्रेजेंट फ्रूट्स विद दीज कार्विंग्स एज अ ट्रीट टू द इविल स्पिरिट्स। और ये अपने घरों के बाहर, तो यही वो ट्रिक और ट्रीट वाला एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली कहते थे कि इट्स द कॉन्सेप्ट इज सिंपल कि या तो हमें ट्रीट दो और वी विल ट्रिक यू, बेसिकली हार्म यू। तो बट ग्रेजुअली ये सैक्रिफाइसेस बहुत
سویئر ہوتی گئیں. فرام فروٹس تو پہلے سیکریفائز ہوتے تھے, پھر آہستہ آہستہ اینیمل سیکریفائسز, پھر الٹیمیٹلی ہیومن سیکریفائسز بھی. تو دس از دا اوریجن آف ہیلووین. سسٹر معظم یہ بتائیے کہ یہ جو ہیومن سیکریفائس ہے یا آفرنگ ٹو دی ڈیول ہے, آپ اس کو کیسے واضح کریں گی؟ بیسیکلی جو ڈیول کے ورشپرز ہیں, یعنی شیطان کے جو ورشپرز ہیں, وہ لوگ ایک اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں, ایک پیکٹ جیسے ایگریمنٹ ہوتی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. اس میں انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے, ایک انسان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت اور اکرام سے نوازا ہے. اب جب وہ شیطان کی عبادت کا کرتے ہیں, پیکٹ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں, تو وہ انسان کو ذلیل کرتے ہیں. اب یہ جو ہیومن سیکریفائسز ہے بیسیکلی یہ اسی چیز میں آتا ہے, کیونکہ وہ ساری فلتھ اور گندی چیزیں, یعنی کہ نجاست میں رہنا, ہمارے پیریڈز والا جو خون ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں اندر, اور اس طرح کی ساری چیزیں جب وہ کرتے ہیں تو اسی کے اندر یعنی وہ کڑی آگے مل کے جا کے بنتی ہے آپ کے ہیومن سیکریفائس کے, انسان کو ہی وہ ذبح کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو ان کا وچ کرافٹ اور یہ سارا سیٹ اپ ہے, اس میں یہ کہ وہ جو ان کی وچز تھی نا, وہ بچوں کو ذبح کر کے تو کھاتی تھیں پکا کے. کینیبلزم. یس ایگزیکٹلی. اور وہ جو پھر وہ جو وچز کا ان کے اندر تصور ہے کہ انہوں نے وہ کوڈرون جو ہے وہ سامنے رکھا ہوتا ہے جس میں کوئی چیز پک رہی ہوتی ہے, اور اسی کو انہوں نے پھر بون فائر بھی کہا. کیونکہ کل جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو میرے سامنے یہ بات آئی, ہم سمجھ رہے تھے کہ بون فائر, کیونکہ یہ ہمارے اسکولز میں آج سے 15 سے 20 سال میں جو انگلش میڈیم کے اسکولز ہیں ان کے اندر یہ منایا جاتا رہا ہے, اور اب تو ہر جگہ پر یہ آ چکا ہے. اور ہم سمجھتے تھے شاید یہ ایک سمپل باربیکیو کا پروگرام ہے جو کہ کولڈ نائٹ پہ ہے, لیکن در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی ود بونز ہے. ایگزیکٹلی. وہ جب ٹریڈیشن جب ہالووین ہوتی تھی تو یہ جو ڈروئڈز وغیرہ سارے لوگ ہوتے تھے وہ ناچتے تھے فائر کے ارد گرد, بیکاز دے ور فائر ورشپرز, اور ان کے اندر وہ اپنی سیکریفائسز بھی جلاتے تھے. یہ تو اٹس بون فائر بہت سمبولک ہے یہ اس چیز کے لیے. یعنی یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے اپیرنٹلی. سسٹر معظم آگ جلا کے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے نا جڑ کے, کہ ان کا یہ کانسیپٹ جو تھا کہ جو آپ کی ایول بدروحیں ہیں اور جو ایول اسپرٹس ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جاتے تھے, ساتھ میں آگ جلا دیتے تھے کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. ایک ایسا سیفٹی میئرس تھے ان کے لیے. بون فائر کا یہ کانسیپٹ. یہ بتائیے کہ فائر کا لفظ آپ نے بولا ہے, تو فائر کس چیز کا سمبل ہے ان ساری ریچولز میں؟ فائر, سن, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیٹن جو شیطان ہے اس کے لیے. ایون یہ جو ہمارے چرچز کے اندر پینٹنگز ہوتی ہیں جس میں یوزلی ہم دیکھتے ہیں جیزس کی ایک پکچر ہوتی ہے, اس کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے, یا ہندوز کی جو پینٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہمیشہ پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ کائنڈ آف ایک سمبولزم بھی ہے ٹورڈز شیطان, بیکاز ہمیں پتہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ فجر کا ایک وقت ہوتا ہے, صبح کا وقت, جب سینگوں کے درمیان سے پیچھے سے جس میں نماز پڑھنی ممنوع ہے, جس میں نماز پڑھنی ممنوع ہے. تو یہ آل اٹ پوائنٹس ٹورڈز شیطان, ابلیس. آپ یہ دیکھیے کہ رومن اور گریک جو ان کی میتھولوجی ہے اس کے اندر زیوس گاڈ کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ در حقیقت سن گاڈ ہے. بالکل. اور یہ کانسیپٹ کارٹونز میں اتنی اس سے دکھایا جاتا ہے کہ ہمارا 3-3 4-4 سال کے بچے بھی اس بات سے واقف ہیں کہ سن گاڈ. تو بیسیکلی یہ سن گاڈ پھر وہی شیطان ہے, وہی ابلیس ہے. آپ کی ان باتوں کے ساتھ میرے ذہن میں وہ ایک پرانی کہانی سامنے آ رہی ہے, اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو کہانی ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر مذہب میں, حتیٰ کہ کنفیوشزم میں اور زوروسٹرین جو مذاہب ہیں ان میں بھی یہ کہانی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے, بدھزم میں بھی. اور ابراہمک فیتھ کے جو لوگ ہیں وہ تو اس کہانی کو بالکل بےعین ہی ایسے ہی سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں جیسے کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں. وہ کہانی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا زمین پر, اور زمین پر جو ہے ان میں سے ایک جو جن تھا وہ بہت ہی زیادہ کمیٹڈ تھا اللہ کی عبادت کے ساتھ. اتنا زیادہ وہ کمیٹڈ تھا چونکہ جن زیادہ تر شرارتی اور بد کرداری میں ملوث ہوتے تھے, تو یہ جو ہے یہ زیادہ تر فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو لیٹر آن ہی واز کاؤنٹڈ ایز ون آف دیم. اور پھر کیا ہوا کہ اتنے عرصے میں کیا ہوا کہ زمین پر ایک بہت بڑی سی جنات کے درمیان فائٹ سٹارٹ ہو گئی, جس میں اس نے بہت کردار ادا کرنے کی کوشش کی, پیس لانے کے لیے, نیکی پھیلانے کے لیے, جس کے ساتھ اس کی عزت بھی اور بڑی, اور اس کو ایز اے لیڈر جو ہے فرشتوں کے درمیان بہت مقبولیت ملی. لیکن اسی عرصے کے اندر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
ایک جو ہے انسان کی تخلیق کا اعلان کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ زمین کا جو آئندہ ہونے والا وائس روئے ہے وہ انسان ہی ہوگا. اس پر جو ہے پھر ایک دم اس کے اندر کی جیلسی سامنے آ گئی, کیونکہ یہ تو بہت زیادہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس لیڈرشپ کا اہل ہوں, تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ میں بہتر ہوں. یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے یہ ہم اسی ایگزامپل کو دیکھیں نا, بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے ہماری کوالٹیز پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہڈن ہوتی ہیں. جب ہم کسی سچویشن میں جاتے ہیں تو وہ پھر باہر آ جاتی ہیں. یعنی اپیرنٹلی تو اس کا بہت اچھا کیریکٹر تھا, لیکن اس نے اس طرح کی نافرمانی کی کہ وہ بالکل ملعون اور مردود اس طرح کا ہو گیا. کیونکہ اس نے یعنی کہ جہاں پہ اس نے عبادت اتنی زیادہ کی تھی, 2000 سال تک وہ عبادت کرتا رہا, پھر اس کے بعد اس کو یہ عزت اور اکرام ملی, وہیں پہ اس کی ایک کہنے کی تو ایک غلطی ہے, لیکن آپ دیکھیں اس غلطی کی سنگینی کتنی زیادہ ہے. جیسے ہمارے یہاں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ایسی ہوتی ہے جس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہم لوگ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کو بہت زیادہ کوئی شیورٹی کے ساتھ یا سرٹن ہو کے نہیں کہنا چاہیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں, ہم تو نہیں یہ کر سکتے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اور میں بائی کنٹراسٹ آپ کے سامنے یہ بھی بات پیش کرنا چاہوں گی کہ جیسے انسان کے اندر خرابی چھپی ہوتی ہے جس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا اور کسی انفارچونیٹ مومنٹ پہ سامنے آ جاتی, اسی طرح انسان کے اندر خیر بھی چھپی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن جب اس وقت انسان سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے حق کا ساتھ دینے کے لیے, تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ جرأت عطا فرما دیتے ہیں جس کا وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں بھی کبھی ایسا کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ, یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ نہ تو بدی سے بچنے کی طاقت کسی انسان کے پاس ہے سوائے اللہ کی مدد کے, اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے سوائے اللہ کی مدد کے. چلیے خیر, تو ہم اپنے واپس اسی قصے کی طرف آتے ہیں. باقی کا قصہ ہم سب جانتے ہیں کہ پھر جب شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں اور میں تو اس کو سجدہ کرنے پر راضی نہیں ہوں, تو اس پر پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو جب ناراض ہو کے نکل جانے کا کہا, تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو چیلنج دیتا ہوں, میں پروو کروں گا کہ یہ انسان جو ہے یہ تکریم کا حقدار نہیں ہے, اور یعنی جو آپ اس کو عزت دے رہے ہیں یہ اس کا حقدار نہیں ہے, اور میں یہ پروو کروں گا, بس آپ مجھے ٹائم دے دیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ٹائم دے دیا. اب یہ, اور وہاں پر اس نے اپنی اسٹریٹجی کا اعلان بھی کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس کو خواہشات دلاؤں گا, یعنی میں اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوں گا. اور پھر کیا ہے, یہ کیا کرے گا, یہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, اور دوسری بات ہے اللہ کی تخلیق کو یعنی اللہ کے آرڈر کو بدلے گا. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں وہ ہر جگہ پر جو ہمارے دین کے تصور کے مطابق انسان کے ساتھ ہیں, جو شر ہے اس کا سمبل ہی شیاطین ہے. اور یہ سیٹنزم جو ہے اس وقت اتنی زیادہ اس کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے افراد اس کو باقاعدہ چیرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر فن کے نام پر, مزے کے نام پہ, مغربی کلچر کے نام پر, ایڈوانس کلچر کے نام پر جو ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری میوزک انڈسٹریز ہیں یہ ساری, تو میوزک وغیرہ, یہ جو ایسے ڈرگس پارٹیز وغیرہ, انہی کے تھرو تو شیطان آتا ہے اور لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں. اور جو ہمارے سارے سیلیبریٹیز ہیں, ویسٹرن بھی, یہاں کے بھی ایون, تو ہالی ووڈ میں تو اتنے زیادہ سیلیبریٹیز نے خود منہ سے کہا ہے کہ یس وی آر, ہم ڈیول کے ساتھ پیکٹ میں ہیں, جیسے لیڈی گاگا اور یہ ایسے سارے جان ویلن, وہ چھپانا بھی نہیں چاہتے ہیں, دے اوپن, اور وہ اس چیز کو کہتے ہیں. جیسے ہمارا الومیناٹی ہے, فری میسنز وغیرہ, ساری آرگنائزیشنز ہیں جو ان بیسکلی جو لوگوں کے لیے آئیڈلز بنے ہوئے ہیں, جو لوگوں کے آئیڈیلز ہیں ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اور ہم لوگ یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہی ہمارے آئیڈیلز ہیں اور وہ کن کاموں میں انوالو, اور ہم نے سسٹمائزم پہ سوچے سمجھے ان کو آئیڈیلز بنا لیا ہے. کیا ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ ہمارا ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ لیڈی گاگا بن جائے, یا ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں؟ ہم تو یہ بات سننے کو بھی تیار نہیں. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ کے معاشرے میں جو بڑا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے, اگر ہم تھوڑا آبزرو کریں, کوئی شخص ہے نا وہ اس چیز میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میری دادا میں تو اپر جنریشن میں کوئی بہت نیک تھا, بہت تہجد گزار تھا, اور وہ اس کو بلنٹلی بتاتے بھی ہیں. یا اگر کسی کا بچہ نیکی کی طرف آ جائے تو وہ اس چیز میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن غلطی کہاں پہ ہوتی ہے کہ اپنے لیے نہیں وہ یہ فخر چاہتے. تب اولاد میں سے کوئی نیک ہے اس چیز کو وہ اپریشیٹ کریں گے, اوپر جنریشن میں سے کوئی نیک ہے وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے, لیکن اپنے عمل میں, اپنے علم میں وہ بالکل پیچھے ہیں.
बेसिकली यानी कहने का मतलब वो इस मेहनत को तैयार ही नहीं है कि हम ये वाला मकाम हासिल करें. कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है. एग्जैक्टली. ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं जो वेस्ट में है, वैसे ही जैसे जो सब सुपर पावर उसी को फॉलो कर रहे हैं. कभी आप ये बताइए कि हमारे बच्चे किस तरह से इस जो है इतने, हम यही कहेंगे कि सिक्रेटिव और हॉरिबल एक्ट की तरफ जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं. क्या क्या चीज़ें यहाँ पर माशरे में मौजूद हैं जो उनको मुस्तकिल एनकरेज भी कर रही हैं और उनको गिव वे भी दे रही हैं? अब ब्रेन वॉशिंग तो बहुत देर से शुरू हो चुकी है हमारे कार्टून्स के अंदर. इवन जो बिल्कुल छोटे छोटे टॉम एंड जेरी जैसे, इनके अंदर भी हमें पता है हेल और हेवन का तस्वुर है. और जब मैं रिसर्च करी थी इस पर, तो जो विचेस थी, कुछ एक्स विचेस जो क्रिश्चियनिटी पर कन्वर्ट करी हैं, तो उन्होंने यही कहा कि 10 या 13 की एजेस के दरमियान इन्होंने एक मूवी देखी, द क्राफ्ट आई थिंक उसका नाम था. और इवन दो उस मूवी के अंदर बुरा ही दिखाया गया विच क्राफ्ट को, बट अल्टीमेटली उससे इंस्पायर्ड होके इन लोगों ने भी सुपरमार्केट गई, दे बॉट अ क्रिस्टल बॉल, स्पेल बुक्स ली उन्होंने और बस विच क्राफ्ट करना शुरू कर दिया. तो दिस इज़ दैट ईजी कि आप बस चाहे उसको बुरा दिखाएं, but it's there and you get. और आप ये देखें कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में वो जो हॉस्टल्स में अमूमन वो पता है बच्चियां बैठ के तो वो कभी स्पिरिट्स को बुला रही हैं वगैरह वो यूज कर. सर अभी की बात में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब हम कोई भी मूवी देखते हैं या कोई कार्टून देख लें, कोई मूवी देख लें, जैसे बड़े ड्रामा देखते हैं या इवन कि अगर कोई अब नॉवल या बुक भी पढ़ते हैं, उसके अंदर जिस कैरेक्टर को उन्होंने ग्लैमराइज किया होता है ना, जो हीरोइक कैरेक्टर होता है, पढ़ने वाला या देखने वाला अपने आप को उसमें इमेजिन करता है. जैसे कार्टून बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे बच्चे देखते हैं, डोरेमोन, उसमें जो उन्होंने हीरोइक कैरेक्टर दिखाया है ना, नोबिता, वो बिल्कुल अजीब है, मतलब ना पढ़ता है, शरारतें, अहमक सा दिखाया हुआ है. लेकिन जो उन्होंने अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया हुआ है वो उन्होंने साइड कैरेक्टर रखा है. ये एक्चुअली मीडिया के टैक्ट्स हैं और इस चीज से हम लोग आगाह ही नहीं है. बिल्कुल. और ये चीज़ आपने जहाँ पर बच्चों के कार्टून्स में बताई, वहीं पर ये चीज़ मुझे रिमाइंड कर रही है कि जिस ज़माने में हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमारे सिलेबस का एक हिस्सा था पैराडाइज लॉस्ट के एक बड़े क्लासिकल शायर थे जॉन मिल्टन, जिनकी बड़ी मशहूर बुक है जो क्लासिक बुक्स में है और दरसी किताब के तौर पर पढ़ाई जाती है. इनकी जो किताब है वो दर हकीकत आदम अलैहिस्सलाम और जो शैतान की सारी कश्मकश थी उसके ऊपर जो है वो मबनी है. और उसमें मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा एतराज़ उठाया जाता था मिल्टन के ऊपर, पोएट के ऊपर, और वह एतराज़ ये था कि आपने जो शैतान के किरदार को इतना पावरफुल और इतना फोर्सफुल दिखाया है कि उसके मुकाबले में आदम का किरदार तो बिल्कुल गहना गया है. आदम वहाँ पर नज़र आ रहे हैं अहमक हैं, फॉलोवर हैं, बातों में जल्दी से आ जाते हैं, अपनी कोई सोच नहीं रखते, और क्या है ईजी गोइंग है, एंड ही इज़ स्वीट एज वेल. ठीक है. और जबकि उसके मुकाबले में जो शैतान का किरदार है वो हेरोइक है, वो बहुत बड़ा जो है, जो वो क्रिएटिव थिंकिंग करने वाला है, उसके पास जुर्रत है कि वो खड़ा हो सके, सवाल कर सके और लीड कर सके. तो बात ये है कि जो आपने लीडरशिप का तो जो है अहल उसको करार दिया ना. इवन दो वो विलन था, और हमारे आजकल जैसे जोकर भी है, इतना बड़ा विलन है, बट उसकी बैक स्टोरी जब दिखाई तो लोगों ने उस पर तरस खाना शुरू कर दिया. यानी दे लाइक कि हर विलन के पास एक बैक स्टोरी होती है, डोंट जज देम. इसी तरह वो एक क्रिएट कर रहे हैं ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप विलन्स को भी अच्छा समझ रहे हैं. और हम कार्टून में भी अक्सर ये तस्वर बहुत कॉमन हो चुका है अब कि एंजल्स या डेविल्स ऐसे कोई कार्टून होते हैं तो उसमें एंजल्स को बुरा दिखाया होता है और डीमंस को अच्छा दिखाया होता है. तो सर अभी ने बात की ना डोंट जज देम, इस चीज़ को भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि एज ए नेशन या एज ए सोसाइटी हम लोग का ये एटीट्यूड बन गया है कि यू नेवर नो कि वो किस हालात से. ठीक है, यहाँ तक ये बात ठीक है, लेकिन जब आप इस चीज़ को अपने अकीदा और अपनी मेन चीज़ों के ऊपर भी ले आते हो ना, कि अगर आपकी एक अकीदे की बात आ गई है या आपके दीन की बात आ गई है, जैसे जिस चीज़ पे हम बात करें हैलोवीन, ये तो बेसिकली एक मजहबी रिचुअल है, इस चीज़ के ऊपर भी हम ये ले आते हैं कि आप उसको जज नहीं करो. क्यों जज नहीं करें? उसके अमल को तो जज करना पड़ेगा. ठीक है, जो उसके पीछे रीजंस थी उनको हम अंडरस्टैंड भी करेंगे, देयर कुड बी सम सिंपैथी विद देम, लेकिन इट डज नॉट मीन कि वी कैन एक्सेप्ट दैट व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग. इट्स जस्ट अ रीजन. लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, उनका बेसिकली यही मिजाज बन चुका हुआ है. जब एक लेवल तक आप इस चीज़ को रखो कि ठीक है आप जज नहीं करो, लेकिन बहुत ज़्यादा कि हर चीज़ में यही चीज़ ले आओ, ये चीज़ आई थिंक गलत है.
اور اس کے ساتھ میں ایک بہت نیگیٹو اپنے پیرنٹس اور اپنے اساتذہ کو بھی, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بچوں پر یہ چیزیں جو امپوز کی جا رہی ہیں بچے خود سے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میڈیا کا زور ہے, لیکن بچوں پر جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ پیرنٹس اور اساتذہ دے رہے ہیں. اور پیرنٹس جو ہے بڑے شوق سے سب چیزیں خرید کے دے رہے ہیں, ان کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں, وہ کینڈیز ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پہ باقاعدہ پڑھ کے پھونکا جاتا ہے. اور وہ ظاہر ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ کلمات کی طاقت ہوتی ہے, جب اللہ کا کلمہ جو ہے اس کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم اپنے بچے پہ پڑھ کے پھونک کے مار کے سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا, تو پھر شیطان کے کلمات کے اندر بھی تو یہی تاثیر ہوگی نا. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ اور جو اساتذہ ہیں وہ ایک پورا ماحول کریٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ بچے کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ایول تو ایول رہا ہی نہیں نا. تو اس کو میں ڈائریکٹلی ریلیٹ کروں گی, یہ جو ایلومیناٹی اور ان لوگوں کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر جس میں یہ ایڈلٹس کو لے کے جاتے ہیں, یہ اس کے اندر گندگی دکھاتے ہیں, شیطانیت دکھاتے ہیں, اس کے اندر ظلم دکھاتے ہیں, بیماری دکھاتے ہیں, فلتھ ایکسکریشن وغیرہ ہر طرف بکھری ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ جسٹ ایکسیپٹ اٹ, دس از لائف. بیسیکلی یہ اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں نا تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ہیبیچویشن. مثال ہے کہ جیسے آپ ٹھنڈے پانی میں جب جاتے ہو, شروع میں آپ کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے, تھوڑے منٹ کے بعد آپ کو پانی نارمل, حالانکہ پانی ٹھنڈا ہی ہے وہ گرم نہیں ہوا, لیکن آپ کو وہ گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے, آپ ہیبیچویٹ ہو جاتے ہو. تو بیسیکلی یہی ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں پہلے جب آپ کو ایک گناہ کی بات یا کوئی اس طرح کی چیز دکھائی جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یہ تو بہت غلط ہے. آہستہ آہستہ ڈیلی تھوڑی تھوڑی ڈوز کے بعد آپ کو گناہ نہیں لگنا شروع ہوتا. تو سارا اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ ہیل کو قبول کر لو, کیونکہ یہ شیطان کا فائنل ایبارڈ ہے, شیطان کے فالوورز نے وہاں پہ جانا ہی جانا ہے, لہٰذا ہیل کو قبول کر لو, اس کو گلیمرائز کر دو, اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دو. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں 1 سال 2 سال پہلے میں نے ایک اشتہار دیکھا, وہ اشتہار دیکھ کے میں لرز گئی. اس اشتہار میں وہ کیا دکھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے, ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جیسے دلہن کو تیار کرنے کے لیے سلونز ہوتے ہیں, اسی طرح میت کو تیار کرنے کے لیے باقاعدہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, دوز آر ورکنگ آن بزنس بیسس. تو میں نے اشتہار کیا دیکھا, وہ اس میں وہ دکھاتے کیا ہیں کہ ایک خوبصورت سی لڑکی ہے, وہ سیڑھیوں سے اتر رہی ہے, پیر اس کا پھسلتا ہے اور ایک دم وہ نیچے گرتی ہے اور اس کے سر سے اتنا ڈھیر سارا خون نکل جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے. اب وہ کمپنی اپنا اشتہار وہ اس کو کیسے گلیمرائز کر رہی ہے, وہ دکھا رہی ہے کہ جب اس کی میت کو تم مجھے دو گے تو میں اس کو دلہن کی طرح کیسے سنواروں گی. وہ اس کے ساتھ پورا جو ہے ایٹیچیوڈ کو انوالو کرتے ہیں, اور وہ اشتہار جو ہے وہ اس میں انہوں نے دکھایا تابوت بنے گا, اس کے اندر اس طرح کی یہ وہ کیا ہمارے ہاں وہ جو اسٹیج پہ اپیئرنس ہوتی ہے دلہن کی, جس کو بہت وہ کیا جاتا ہے, اس طرح کر کے اس کو اپیئر کیا جائے گا, اس نے یہ کپڑے پہنے ہوں گے, اس نے وہ کیا ہوگا, اور ہم آپ کو ساری کی ساری یہ سروسز دیں گے, آپ کا ایونٹ ہم پلان کر کے دیں گے. زبردست. تو یہ اس طرح سے کر کے, اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ گیٹ رجسٹرڈ ود اس کہ فار اے فیونرل سیٹنگز. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے مذہب نے, یا بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے مذہب نے نہیں, میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یہ تصور ہر مذہب میں ایک ہے جو جہنم کی ہولناکی ہے. اگر ہم اس پر, یہ قرآن مجید کا اتنا اہم موضوع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی جلدیں جب گل کے گر پڑیں گی, جل کے اور سڑ کر, تو پھر کیا ہے کہ ان کو دوبارہ جلدیں دی جائیں گی, اور تاکہ اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب دے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اس رستے سے بغاوت کی تھی, اور انہوں نے سب سے پہلے جو اللہ کا سب سے پہلا حق تھا, توحید کا حق, وہ اس کو پامال کیا تھا. پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب آپ دور سے اس کی آواز سنیں گے تو اس کی چنگاڑنے کی آواز آئے گی. اور آتا ہے حدیث میں اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے وہ برزت الجحیم, جو اس دن کیا ہے کہ جہنم جو ہے وہ للغاوین, جو ہے گمراہ لوگ تھے, ان کے سامنے اس کو ایکسپوز کر دیا جائے گا, اور اس کی آوازیں آ رہی ہوگی, وہ لوگوں کو نام لے کے بلا رہی ہوگی. اور پھر کیا ہے, پل صراط پر سے جب لوگوں کی پیسج ہوگا تو وہاں جہنم کے اندر سے آنکڑے نکل کے ان کو پکڑ کے, تو یعنی یہ اتنی خوفناک چیز ہے. اور اس چیز کو جو ہے ہمارے بچے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس از نتھنگ. جیسا کہ لیٹلی اب اس طرح کی موویز آنی شروع ہو گئی ہیں, جیسے وہ میلیفیسنٹ آئی تھی, اور اس کے اندر وہ جو سنو وائٹ کی مدر کا جو گندا کردار تھا
اس کو بہت ہی خوبصورت کر کے دکھایا ہوا نہیں اس کے پاس یہ حالات تھے جس کی وجہ سے اس کو ایسے کرنا پڑا. لیٹر آن when she turned into a witch اور she did all those heinous things, تو پھر she did them out of that. اور ہم لوگ جسٹیفائی کر دیتے ہیں ولنس کو بھی کہ اس نے اگر یہ غلط کیا تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. ایون کہ ہم لوگ کے حالات یہ ہیں کہ ہم ڈیول کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. فالن اینجل کا تصور ہے لوسیفر کا, تو بہت سی سٹوریز کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ بیسکلی وہ وکٹم ہے اور خدا نے اس کے ساتھ زیاددتی کی ہے, اینڈ وہ اپنے آپ کو پورٹری بھی ایسے کرتا ہے ایز اے وکٹم ان دیز موویز, اور غم زدہ کیونکہ وہ ابلیس تو ہے نا. تو وہ یہی دکھاتا ہے کہ مجھے تو آؤٹ کاسٹ کر دیا گیا تھا فرام ہیون, میں وکٹم ہوں حالانکہ میں نے اتنا کچھ کیا تھا اینڈ آل دیٹ. تو اس لیے آئی ہیو اے ریزن, گڈ ریزن کہ میں خدا کے اگینسٹ جا رہا ہوں. حالانکہ دیکھیے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ان کے پاس ہر گڈ ریزن تھی اس طرح کی چیزیں کرنے کی, بٹ ایون دین انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ تو آپ کی چوائسیز پہ ہے نا, اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابلیس سے زیادہ زمین و آسمان کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے. اللہ رب العزت کی مرسی سے واقف وہ ہے, لیکن اسٹل ہی چوزز ٹو بی ڈیفائنٹ, he chooses to be arrogant and insolent. اب آپ کی یہ ساری ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں, پڑھائی کے زمانے میں, ایک کلاسک ناول ڈرامہ پڑھا تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر فاسٹس. بہت سارے لوگ اس ڈرامہ سے واقف ہوں گے کیونکہ اس پر بہت موویز بنی ہیں, ڈرامز بنے ہیں, ناولز لکھے گئے ہیں. اور اس کا جو ہے پوئٹ جو تھا وہ, یہ بلینک ورس تھی, اور اس کا پوئٹ جو تھا وہ کرسٹوفر مارلو تھا, اور اس نے اس میں ایک بہت ہی سپر جینیس آدمی کی کہانی سنائی ہے. اس میں سپر جینیس آدمی جو ہے وہ سارا علم حاصل کرنے کے بعد اس نے دینیات کا, الہیات کا بھی سارا علم حاصل کر لیا, تو اس کو وہ سب چیزیں بورنگ لگی ہیں. جس از جسٹ دیٹ از نیچرلی ہیپننگ. ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ آؤٹریجیس, سم تھنگ آئی کیچنگ, سم تھنگ ایکسیپشنل. اور وہ پھر کیا کرتا ہے کہ ہی اینڈیڈ اپ ٹو ہیو اے پیکٹ ود دی ڈیول, اور ڈیول کے ساتھ جب اس کا پیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ ڈیول اس سے کیا کراتا ہے, اس سے وہ جو ہے ناپاکی کرواتا ہے, اس سے وہ سارے خدا کے نام کو, گاڈ کو وہ الٹا کے کرتا ہے, اس کو قبرستان میں جانا پڑتا ہے. اور ہمارے ہاں جتنی یہ میجک اور یہ اسپیل بکس وغیرہ آتی ہیں ان میں سب یہ چیزیں شامل ہیں, اور یہ اس میں یہ والا سرکل بنایا اور یہ کیا. ایونچولی بہرحال وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو وہ ایک جو ہے نا وہ اپنا ایک بہت ہی اہم قسم کا جو ہے نا چیلا کہہ لے, ڈیول کہہ لے, وہ ہمسیلف تو وہ جو ہے نا آرچ اینجل ہے نا, یعنی شیطان جو ہے, اور وہ جو اپنا چیلا جس کا نام میفسٹوفلیز ہوتا ہے, اس کو وہ ڈاکٹر فاسٹس کے ساتھ متعین کر دیتا ہے. وہ اس کو بڑے ونڈرز دکھاتا ہے, پرانے مردہ لوگوں کو لا لا کے سامنے, اور بہت کچھ نا. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ وہ جو اس کا میفسٹوفلیز ہے, جو اس کا بڑا ہی اہم بندہ ہے, اسے وہ کئی سوالات کرتا ہے. اور مجھے یاد ہے جب ہم پڑھ رہے تھے ہمیں وہ سوالات نے بہت پوائنٹ کیا. ان میں سے سب سے ایک وہ سوال کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا تم جہنم میں ہو, تو جہنم کہاں ہے؟ تو وہ بہت غمزدہ ہو جاتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو بڑی دیر بعد جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ the one who has fallen from the grace of God, he has his hell around. یعنی وہ جہاں پہ جاتا ہے وہ اپنی جہنم ساتھ لے کے جاتا ہے. پھر وہ اس کو بہت زمین و آسمان کے بارے میں سوالات کرتا ہے, وہ جوابات دیتا بھی جاتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ جادو کے اندر گرے ہیں, یہ شیطان کے ہاتھوں میں آئے ہیں, اس کے اندر لسٹ فار پاور تو تھی ہی تھی, ٹھیک ہے, ریپیوٹ, شہرت, سب کچھ تھا, لیکن اس کے اندر ایک کیوریوسٹی بھی موجود تھی. وہ علم حاصل کرنا جس کی ضرورت نہیں تھی. انسان کی جستجو جو ہے راز جاننے کی طرف اس کو لے آتی ہے. تو ڈاکٹر فاسٹس کے اس ساری کہانی میں یہ بڑا اہم ہے. اور اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک اس نے سوال اس سے کیا تھا. اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اچھا, اس کا جواب اس نے نہیں دیا. اس نے ایک دفعہ پوچھا, 2 دفعہ پوچھا, 3 دفعہ پوچھا, اس نے اس کا جواب دیا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے تو پھر اس کے بعد تو پھر کوئی کچھ بات ہی نہ رہ جاتی. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کی کوسچن ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں ان سے پوچھو افمن یخلق,
تم نے پیدا کیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اہم یخلقون کہ وہ خود پیدا کیے گئے. اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ بات کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں خالق کون ہے. اگر خالق وہ ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ آرڈر کس کا چلے گا, بات کس کی چلے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا بنیادی ایمان کا تصور ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ان بلائنڈ فالوئنگ کے ساتھ ہم اپنے اصل عقیدے پر ہاتھ رکھ سکیں گے؟ کین دیز ٹو تھنگس گو سائڈ بائی سائڈ؟ اور جو ہالووین کے بارے میں یوزلی پیرنٹس کہتے ہیں کہ اٹس ہارملیس, کچھ بھی نہیں ہے, ہم کون سے کوئی دین کے ساتھ کے خلاف جا رہے ہیں وغیرہ, بٹ اٹ از ریلیجیس. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ اس ٹریڈیشن کو پریکٹس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن پوری ورلڈ وائڈ جو ہوتی ہے وچز وغیرہ, یہ وار لاکس وغیرہ, یہ سارے بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ پورا ہفتہ تیاریاں کرتے ہیں اس کے لیے, ریسٹ لیتے ہیں, اور جس دن یہ آتا ہے تو اس دن ان کی پاور ہوتی ہے بہت زیادہ, اور پھر یہ سارے مل کے وچ کرافٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اور یقیناً اس میں ہے ٹروتھ ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سسٹر معظم. یہ بتائیے, ہمیں ہر وقت کوشچن آ رہے ہوتے ہیں ہم دیوالی کی مٹھائی کھا لیں یا ہم کرسمس کا کیک کھا لیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے کیوں ایگر ہیں ان کے تہوار منانے میں؟ ہم نے کیوں اس کو کوشچن آف ٹالرنس بنا لیا ہوا ہے؟ بیسیکلی یہ اس میں غلطی آتی ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی علم اور عمل میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ چیز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ تم سے دشمنی اور اناد رکھتے ہیں اور وہ بڑے پکے ہیں اپنی دشمنی میں. اس کے برعکس جو مسلمان ہیں وہ ایزی گوئنگ ہے, وہ اتنا لیتے نہیں, مطلب انہوں نے دل میں شاید کوئی نرم گوشہ رکھا ہے, اس طرح کی کوئی چیز. لیکن غلطی یہاں پہ آتی ہے کہ اب دیکھیں نا, یہ اتنا بیسک سوال ہے جو میرا تو خیال ہے کہ ایز اے مسلم کسی کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہم دیوالی وش کر دیں یا ہم یہ کیک کھا لیں. لیکن سوال اٹ سیلف اس چیز کو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس علم کی کتنی کمی ہے. کیا یہ تو ہر بندے کو بیسیکلی خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عقیدے کی بات ہے, ہمارا پیچھے پورا مذہب کا کانسیپٹ ہے. اب عقیدے پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور جیسے یہ ہیلووین بھی ہے, یہ پورا ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہی ان کا مذہبی عقیدہ ہے, تو اس چیز پہ تو کمپرومائز ہو نہیں سکتا. تو بیسیکلی غلطی یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اور عمل نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس ڈیٹائی نے ہمارے اندر وہ ایک جرت بھی دے دی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے سامنے کھڑا ہونے پر بالکل شرمندگی محسوس نہیں کرتے, اور جب کر ان کو فالو نہ کرنا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوسچن آف ہماری. اوپر سے جو شیطان ہے اس نے جیسے گلیمرائز ہی کرنا ہے سب کچھ, تو وہ obviously اس کی اگلی شکل تو نہیں دکھائے گا نا ہمیں اس کو بیوٹیفائی کر کے دکھائے گا, بیکاز وی ول ایکسیپٹ. ہم اگلی سائڈ کو تو نہیں قبول کریں گے. یعنی ساری گندگی کو رونق, میلہ, مٹھائیاں, روشنیاں اور ان کے سب کر کے دکھایا جائے گا. ایک فیکٹ ہے کہ آن دا ڈے آف ہیلووین جو کڈنیپنگز اور مرڈرز ہوتے ہیں نا, اس کے ریٹ میں بہت زیادہ انکریز بھی ہے. اچھا, ہیلووین کے دن. اور یہ جو میں نے پڑھا تھا جس کے میں ریسرچ کر رہی تھی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیسکلی وچز جو اپنا وچ کرافٹ کر رہی ہوتی ہیں نا, یہ زیادہ تر جادو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. میں نے کل جب اسی پروگرام کے سلسلے میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے کیرل کرناکی کا وہ سنا, اور انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے ہم اپنی ڈسکرپشن میں ڈال بھی دیں گے, کہ وہ ایک فارمر وچ تھی, اور لیٹر آن پھر اس کو جب ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی تو وہ واپس آئی. وہ بہت زیادہ ہالووین کے خلاف بول رہی تھی, اور اس میں اس نے یہ بھی بات بتائی کہ ہم اپنے بچوں کو, جب اتنی زیادہ ہمارے بچے انوالو ہو چکے ہیں اور ہمارے اسکولز اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں, تو ہم اس سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کریں؟ آپ بتائیے سسٹر. اس وقت جو ہماری سوسائٹی کے حالات ہیں نا, کیونکہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ رکھتی ہے. میں چھوٹے بچوں سے اسٹارٹ کروں گی جو بالکل ابھی اسکول جانا شروع کرتے ہیں, بالکل شروع کی کلاسز میں ہوتے ہیں. اب ان کے لیے چونکہ وہ گھر کے انوائرمنٹ سے جاتے ہیں, اور ہمارے گھروں میں اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے, نہ تو ہمارے گھر میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے موسٹلی کہ کوئی علم کیا جائے یا پھر کوئی اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے. نہیں, بچوں کو قرآن وغیرہ تو پڑھاتے ہیں, لیکن دین کا علم کہاں سے آ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی میڈیا کارٹونز وغیرہ میں جو سب کچھ بھرا ہوا ہے, بہت بچے بیسیکلی غلطی یہ ہو گئی ہے کہ جو مدر, کیونکہ ماں جو ہے وہ پہلی درس کا ہے نا, تو اس کو بجائے سے کہ وہ بچے کو کوالٹی ٹائم دے اور علم سکھائے, وہ دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہے, جیسے گھر کی صفائیوں میں اس کو زیادہ انوالو کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے نا شیطان کا بہت بڑا ٹرک ہے کہ اس نے خواتین کو غیر ضروری کاموں میں اتنا الجھا دیا کہ ان کا سارا دن ادھر گزر جاتا ہے, اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بچے جو ہیں کارٹون, اب تک اتنا بڑا فتنہ کہ موبائل پکڑا دیا اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے. کم از کم
آپ اگر بچے کو موبائل پہ کوئی چیز لگا کے دے رہی ہیں کارٹون یا کچھ بھی, اب یہ تو دیکھیں گے ہم اس کو دکھا کیا رہے ہیں اس کے اندر وہ کیا, کیونکہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کی جو مورل سینس ہے نا وہ 12 سال سے پہلے تو ڈیولپ نہیں ہوتی, وہ دے امیٹیٹ وٹ دے آبزرو. اب جو چیز وہ دیکھیں گے وہ اس کو کریں گے. اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کی تو کل کائنات ان کی ماں اور ان کا باپ ہوتا ہے. یہاں پہ ماں باپ کا کیریکٹر بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک تو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ اس طرح کی ہو کہ جب وہ باہر جائیں کچھ بھی دیکھیں, ہیلووین, اب آپ بھی تو ہیلووین ہے نا, پھر اس کے بعد ویلنٹائن آ جائے گا, یہ تو سارا, اور ابھی کرسمس آنے والا ہے, یہ تو سارا سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کے ساتھ سب سے پہلے ریلیشن شپ بلڈ کریں. لیکن اگر ان کے پاس خود کے پاس علم نہ ہوگا تو کیا کریں گے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے ہماری جو آج کی روشن خیال عورت ہے جو بہت زیادہ حقوق مانگتی ہے, اس نے ان باتوں پر غور کیا کہ وہ بہت سارے معاملوں کے اندر بلائنڈ فالوئنگ کر رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. یہی چیز تھا نا کہ جب انسان اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے تو فساد ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت, یہ پچھلے دنوں جب نور مقدم کا کیس آیا تھا تو بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ در حقیقت وہی شیطانی ریچولز جو تھیں یہ ان کا ایک پارٹ تھا. پھر اس کے بعد ایک اور سیاستدان کے کسی بیٹے نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور اس نے بھی اس کو بی ہیڈ کیا, اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ یہاں پر بھی شیطان انوالو تھا. تو اور مجھے اس ساری چیزوں کے ساتھ یہ سمجھ آتی ہے کہ حالانکہ ہم لوگ مسلمان ہیں, حالانکہ ہم پریکٹسنگ ہیں, لیکن ہمارا اونچا طبقہ بھی اور بہت نیچا طبقہ بھی, اور جو درمیانی طبقہ ہے, متوسط طبقہ, وہ اس طرح سے اسکولز اور یہ پورے کلچر کے ساتھ یلغار کے تحت ہم سارے کے سارے مل جل کے شیطانیت کو ایکسیپٹ کر کے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے, ہم نے سنا ہے جی اسلام پھیل رہا ہے وغیرہ یہ وہ, آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, اسلام سے بھی تیزی سے ایک مذہب پھیل رہا ہے اور اس کا نام ہے وکائزم. یہ در حقیقت شیطانیت ہے. اور یورپ میں تو بڑے آرام سے آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں. پاکستان میں یہ لوگ موجود ضرور ہیں لیکن ابھی اتنے اوپن نہیں ہوئے, لیکن ابھی یہ کیسز آ رہے ہیں اخبار میں. آپ کو ایسے لوگ ابھی بھی مل جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہے میں جیوش ہوں, میں مسلم ہوں, میں کرسچن ہوں, تو بیچ میں سے ایک بندہ آرام سے کہہ دیتا ہے کہ میں لوسیفرن ہوں, میں سیٹنک ہوں یا لوسیفرن. ان کے بھی ظاہر ہے وہ ڈھیر سارے ہوں گے, ان کے ٹی وی چینلز ہیں, ان کے چرچز ہیں, ان کی سیٹنک بائبل ہے, ان کے پیغمبر ہے اینٹون لیوے. مجھے یاد ہے میں نے اس کی پڑھی تھی اس کی بایوگرافی, کیا زبردست جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے. اور اس کی خاص طور پہ اینٹون لیوے جو ہے نا, اس کی ایک بہت اہم بات ہے, اس کی جو موت کے وقت کے آخری کلمات تھے جس میں اس نے بہت ریگریٹ کیا تھا ڈیول کے ہاتھوں میں جانے کا, وہ پڑھنے والے ہیں. ڈاکٹر فاسٹس کی جو لاسٹ لائنز ہیں, جس ناول کا میں ڈراما کا ذکر کر رہی ہوں, اس کی لاسٹ لائن سپرب ہے پوئٹری کے اعتبار سے, اور اس کے اندر بھی وہ یہی ریمورس کا اظہار کرتا ہے کہ اگر کسی طرح میں ریت کے ذروں میں شامل ہو جاؤں اور میں اپنی اس فیٹ سے بچ جاؤں جو مجھے آج اپنی جو سول ہے وہ ڈیول کو دینی پڑ رہی ہے. اور یہ جو پیکٹ ود ڈیول ہے یہ تھرو آؤٹ ہسٹری ہے. ہمارے پاس بہت پرانے میوزیشینز ہیں, میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی تھی 25 میوزیشینز کا انہوں نے یا آرٹسٹ کا انہوں نے نام بتایا تھا جنہوں نے ڈیول کے ساتھ پیکٹ کیا تھا, اور یہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے اب. اور ایک بندہ ہے راجر مونریو, ان کا انٹرویو 3 گھنٹے کا پڑا ہوا ہے. انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ ہی واز ان دا نیوی. انہوں نے بتایا کہ وہ جاتے ہیں ایک ایسی ہی پارٹی کے اندر جس میں یہاں پر وہ سارے سیلیبریٹیز, سارے بزنس مین جو ٹاپ ہیں ملک کے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ ایک عورت آتی ہے جو مرے ہوئے ماں باپ سے اس کی ملاقات کرواتی ہے. اینڈ دین لیٹر آن اس میں وہ انٹرویو میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی لوسیفر, a person who claims to be Lucifer, وہ اس کے ساتھ بات چیت بتاتا ہے, اور لوسیفر کہتا ہے کہ میں بیسکلی خدا ہوں. یعنی وہاں پر بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے اینڈ وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, اور یوزلی سلپ بھی کر جاتا ہے ان کے ماؤتھ سے. تو وہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے پاس وہ یہ جو ہیری پوٹر کی بک تھی, اچھا لیکن ہیری پوٹر کی بک کے اندر بھی انہوں نے اس کو گلیمرائز بھی اور نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی. اس میں انہوں نے بتایا کہ جادو کو جسٹ ٹیک ایز اے نالج. انہوں نے وائٹ میجک کا کانسیپٹ دیا نا, حالانکہ there is no concept, بلیک میجک ہی ہوتا ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں پاکستان کے ایک رائٹر ہیں علیم الحق حقی,
ان کا ایک ناول ہے دجال، اس کی 3 والیومز ہیں، اس میں انہوں نے ساری چیزیں یہ ہمارے اردو کے لیول میں بتا کے یہ سارے کانسیپٹس جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ اس بک میں بھی بہت اچھی طرح الیبوریٹ کیے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، ہم اپنے آپ کو جان کے دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار کہنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد کہنا ہے. ہماری زیادہ تر دعاؤں کے کانٹینٹس میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو ہے ہمیں ہر وقت یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. اور کہاں یہاں پر ہم اس کو پرنس آف ہیل اور اس کو کیا ہم وہ تسلیم کرنے پہ جا رہے ہیں. اگر ہم نے برائی کو برائی ہی نہیں سمجھا تو پھر ہم اسے بچیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہماری جنریشن کو جو ہے ان فتنوں سے بچائے. ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے تعلیمی اداروں کو، ہم میڈیا کے لوگوں کو اور ہمارے جو لوگ ہیں سب کو اس پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے ہو جائیں کہ ہم بدی کے خلاف ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایٹرنل ڈوم سے بچا دے. یہ ڈوم وہ ہے جسے ہر ایک نے پناہ مانگی ہے. اور ذرا آپ وہ جو سورہ ابراہیم میں آج ہی آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ اس کے شیطان کا جو ہے ریمورس جو ہے وہ جب ریگریٹس اس کے ہوں گے قیامت کے دن. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کو جو اس کے ساتھ فالوورز سارے چلے گئے ہیں، جب وہاں پہ جا کے وہ سے پوچھیں گے، کیونکہ جیسے سسٹر ابھی بتا رہی ہیں کہ انہوں نے گلیمرائز کیا ہوا ہے ہیل کو، اور یہ کہ وہاں پہ جو اتھارٹی فگر ہے وہ ڈیول ہوگا نعوذ باللہ. تو وہ جب وہاں پہ پہنچ جائیں گے، جو ریئلٹی میں قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ ان کو اپنے فالوورز کو یہ کہ تم مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ولوموا انفسکم. ایگزیکٹلی، تم خود ہی بھٹکے ہوئے. دیکھیں وہاں جا کے وہ بالکل مکر جائے گا. اور یہی والا دھوکہ تو اس نے، اور اس میں بڑی زبردست بات ہے، وہ کہے گا ایک تم سے وعدہ کیا اللہ نے اور ایک وعدہ کیا میں نے. ٹھیک ہے میں نے جھوٹ بولا، وائی ڈڈ یو بلیو ان می؟ کیونکہ جب ان کا سارا سیٹ اپ ہی فیلتھ پہ اور جھوٹ پہ اور زندگی پہ ہے، تو وہ ایٹ دا اینڈ جو ان کا رزلٹ ملنا وہ کیسے خیر خواہی والا ہو سکتا ہے یا پازیٹیو ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد اتنی. بالکل. اس کا ایک یہ بھی جو ہم لوگ کو اتنا کر دیا گیا ہے ہیلتھ کے خلاف یا ڈیسینسٹائز، تو اس کی وجہ سے یہ بھی تو ہے نا کہ جو بچے ہیں اب وہ اس کو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. تو یہی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ہالووین کا جو یہ منایا جا رہا ہے ایمپوریم مال میں، اس کا بھی تو یہی مقصد ہے کہ اس کو برا نہ سمجھو، جسٹ ایکسپٹ اٹ. اور بعد میں پھر کوئی بچہ اس میں کرنا شروع کرتے کہ وچ کرافٹ میں ہو جائے انوالوڈ، تو وہ یہ اپنے آپ سے سمجھے کہ دس از ہارملیس تھنگ، دس از ناٹ. اور جیسے کہ آپ وہ اس مووی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جن لوگوں نے وہ مووی دیکھی وہ لوگ جو ہیں وہ پھر اس مووی کا شکار ہوئے، اور یہ بہت چھوٹی عمر میں تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی. میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ اتنی غفلت میں، ہم مسلمان قوم اس قدر غفلت میں ہیں، اور واللہ عالم ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے. اب یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، یہ جو ہانٹیڈ ہاؤسز کا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں بہت ٹائم سے، بھوت بنگلہ ایگزیکٹلی، پیسے دو اور ڈری جاؤ، پیسے دو. یہ بیسیکلی وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں آپ کو لے کر آئے ہیں کہ اب آپ کا ہیلووین اتنے بڑے لیول پہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اب آج ہم اپنی بات کو اس بات پر ختم کرتے ہیں. آپ کی رائے کا بھی ہمیں انتظار رہے گا، اور یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے کسی کا بھی ان موقعوں پر خاموش رہنا بہت بڑی بات ہے. ہم کنزیومرز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کنزیومر از دی پاور. ہم ان سکولز کو، ان اداروں کو جا کے کیوں نہیں بتاتے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان کی طرف ایکسپوز نہیں کرنا؟ اس سوال کے ساتھ میں جو ہے آج کے پروگرام کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.